बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, मुल्क में पहले ही पानी ज़ख़ीरा करने के लिए डैम्स की कमी है। ऐसे में बलोचिस्तान से खबर है कि 100 के करीब छोटे डैम्स की तामीर कई बरसों से ताख़ीर का शिकार है। डैम्स की कमी से कौन से मसाइल जन्म लेते हैं और किन वजूहात की वजह से तामीर ताख़ीर का शिकार है, बताने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में बलोचिस्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे शाह हुसैन। दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम पंजाब के टैक्स इकट्ठा करने वाले सरकारी महकमों की, जो कि सूबे में टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है नवाज संगरा ने। जबकि आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां 6 अरब रुपए की लागत के मंसूबे 10 अरब रुपए को पहुंच गए हैं। काम वही मगर लागत में इजाफा। अंदर की खबर बताने के लिए पेशावर से हमें ज्वाइन किया है आरिफ ने। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में पानी की कमी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसे नए डैम्स की तामीर से हल किया जा सकता है। डैम का बुनियादी काम पानी को ज़ख़ीरा करना होता है, जिसे बादज़ां आबपाशी, ज़राअत, बिजली बनाने, सनती और घरेलू इस्तेमाल में लाया जाता है। डैम्स की कमी के बायस एक तरफ हमारी ज़राअत मुतासिर हो रही है, तो दूसरी जानिब हर साल सैलाब आने का खतरा रहता है। ऐसे में डैम्स हंगामी बुनियादों पर तामीर करने की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस के बलोचिस्तान में 100 के करीब छोटे डैम्स की तामीर कई बरसों से ताख़ीर का शिकार है। डैम्स की कमी के बायस सूबे को किन मसाइल का सामना है और नए डैम्स की तामीर में ताख़ीर की क्या वजह है, जानते हैं अपने नुमाइंदे शाह हुसैन से। बताइए, क्या वजह है कि इतनी ताख़ीर आ रही है? जी फरजाना, पहले मैं इस मंसूबे का तारुफ कराऊँ। ये मंसूबा जो था बलूचिस्तान में 100 डैमों की तामीर का मंसूबा, ये वफाकी हुकूमत के ताउन से 2009 में शुरू हुआ था। और इसका मकसद ये था कि बलूचिस्तान में जो खुश्क साली के एक तवील असरात हैं उससे निमटने, और इसके अलावा आबी ज़खायर, चूँकि बलूचिस्तान एक वसी रकबे वाला सूबा है। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का 43% इस पे रकबे पर मुश्तमिल है, तो यहाँ आबी किल्लत का सामना है और एक बहुत बड़ा मसला है पानी का। जिससे निमटने के लिए ये मनसूबा वफाकी हुकूमत के ताउन से शुरू हुआ था और इब्तदाई 2 मरहले इसके मुकम्मल हो गए थे। 2015 और 2018 तक इब्तदाई इसके 2 मरहले मुकम्मल हो गए थे, और अब जो तीसरा मरहला शुरू हुआ था ये 2017 और 18 में। तो इस के तहत 20 डैम्स बनने थे यहाँ पे। इसके तीसरे पैकेज 3 के तहत 20 डैम बनने थे, जो 2020 तक ये मुकम्मल होने थे ये 20 डैम। मगर बाद में जब तहकीकात हुई और मसले जो सामने आए कि जब तफ्तीश हुई कि इन 20 में से सिर्फ 11 डैम्स बने हैं, ठीक, और वो भी 2020 तक जो मनसूबा मुकम्मल होना था, अब 2024 चल रहा है और 2024 में आके ये 11 डैम्स मुकम्मल हुए हैं। ठीक है। और इसकी वजूहात तो महकमा आबपाशी जो कि ये सरपरस्ती कर रही है इस मनसूबे की, ये चल रहा है, उनसे जब वजूहात पूछी गई तो हुकाम ने ये बताया कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा है। ताहम यहाँ पे इस बहाने को हुकूमत की जानिब से और ख़ासकर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसको इन्होंने मुस्तरद कर दिया कि ये बहाने हैं। इस मंसूबे में ताख़ीर से जो नुकसान बलूचिस्तान को पहुँचा है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। चूँकि हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो 2022 का सैलाब था, फिर इसके बाद पिछले साल सैलाब आया था, 2010 का सैलाब था, जो बड़े पैमाने पे इसके नुकसानात होते हैं। यानी एक अदाद शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में जो सैलाबी पानी है, जो बारिश का पानी है, वो 1 करोड़ क्यूबिक फीट पानी सालाना ज़ाया हो रहा है, जो कि यहाँ जो न सिर्फ ज़ाया हो रहा है, ये सैलाबी रेलों में बहकर और फिर दरियाओं में जाकर समंदर में शामिल होता है। तो एक तो ये नुकसान है कि पानी ज़ाया होता है, उसका दूसरा फिर ये नुकसान है कि यहाँ पे इस पानी के रास्ते में जो भी चीज़ आती है, जो भी आबादी आती है, खेत खलियान बागात से लेके आबादियाँ तक ये मिटा देती है, तो इसके फिर ये इजाफी नुकसान आते हैं।
تو ان وجوہات کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اس کا ذکر بھی ہوا تھا پچھلے دنوں، اور حکام کو طلب کیا گیا تھا، اور اس کے تحقیقات کرانے کا جو آرڈر ہے یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ حکومت اس کی چھان بین کرے، اس کی تحقیقات کرے۔ شاہ حسین، 100 کے قریب ڈیمز ہیں جو کہ تاخیر کا شکار ہیں، ان ڈیموں کی تعمیر شروع کب ہوئی تھی اور کتنا ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا کہ اتنے ٹائم میں یہ ڈیم جو ہیں ان کو مکمل کر لیا جائے؟ جی بالکل، یہ 2009 میں یہ شروع ہوا تھا یہ منصوبہ، یہ 5 مرحلوں میں اس منصوبے نے مکمل ہونا تھا۔ اس کے چونکہ پہلے 2 مرحلے جو تھے وہ 2018 تک مکمل ہو گئے، اور تیسرا مرحلہ جو تھا یہ 2020 تک مکمل ہونا تھا، تیسرا مرحلہ۔ تب جا کے اس کے بقایا جو 2 مرحلے تھے وہ پھر ٹائم پیریڈ کے تحت وہ جا کے 2024-25 تک یہ مکمل ہونے تھے، مگر اب اس کا تیسرا مرحلہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ تیسرے مرحلے کے 20 ڈیمز جو تھے وہ بھی اب صرف 11 ڈیمز تعمیر ہوئے ہیں، یعنی اس میں سے بھی 8 ڈیمز جو ہے وہ باقی ہیں۔ یعنی اس کا یہ نقصان ہوتا کہ ایک تو اس کی لاگت بڑھ گئی ہے، اس کے اضافی اخراجات اٹھانے پڑ رہے ہیں، تو جو ڈیمز، اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اورماڑا میں ایک ڈیم مکمل ہوا ہے، اس میں 9 ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ شروع ہوا تھا، تو یہ منصوبہ جا کے تاخیری حربوں کا شکار ہوتا گیا، اور تب جا کے یہ 18 ارب روپے میں یہ منصوبہ مکمل ہوا، یعنی اس کی لاگت 100% بڑھ گئی۔ 9 ارب روپے کا منصوبہ تھا ابتدائی جو تخمینہ تھا، یہ 18 ارب روپے میں جا کے مکمل ہوا، حکومت کو یہ پڑا۔ تو اب اس کے بھی یہی اثرات ہیں، یہ جو 100 ڈیمز ہیں، یہ جتنے بھی ڈیمز اس کے باقی ہے، اس کی لاگت دگنی ہو گئی ہے۔ اب شاہ حسین، آپ نے کہا کہ 20 میں سے صرف 11 ڈیمز ہیں جو بن سکے ہیں، تو کیا وجہ تھی کہ 20 میں سے صرف 11 ڈیم بن سکے ہیں؟ متعلقہ حکام کا اس حوالے سے کیا موقف سامنے آ رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی، متعلقہ حکام یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں سیکیورٹی حالات جو تھے ان دنوں میں، یا جو منصوبہ شروع ہوا تھا 2020 تک یہ مکمل ہونا تھا، یہ جو تھا یہ منصوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی حالات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتا رہا، عملہ جو تھا وہ غیر محفوظ تھا، یا پھر مناسب سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی۔ تاہم یہ جو حکام ہے متعلقہ، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جہاں پہ یہ مسئلہ اٹھایا گیا، انہوں نے یہ بہانے جو تھے یہ ان وجوہات کو مسترد کر دیا، اور یہ ہدایت کی محکمہ آبپاشی کو کہ یہ مسئلہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ اٹھا سکتے تھے، یہ مسئلہ اس کا حل نکل آ سکتا رہا، سیکیورٹی فراہم کی جا سکتی تھی، اور اس منصوبے کو اپنے مقررہ وقت میں مکمل ہونا تھا اور ہو سکتا تھا اگر یہ سنجیدگی دکھاتے ہیں محکمہ کام۔ مگر چونکہ ہم جو ہے نا وہی تاخیری حربے ہمارے ہوتے ہیں، ہم جو روایتی طور پر کہ منصوبے کو ہم نے وقت پہ مکمل نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ جو اس کے اضافی جو اثرات سامنے آئے، اس کی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں اس منصوبے میں، جو بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں وہ پھر الگ سے ہیں۔ اس کی بے قاعدگیاں یہ سامنے آئی ہیں کہ ایک تو جو ڈیمز مکمل ہوئے ہیں، ایک تو ٹھیکیداروں کو جو ہے ٹھیکیداروں سے اس کے جو ٹیکسز ہے، جو ٹیکسز کاٹنے تھے، کٹوتی ہونی تھی ٹیکسز میں، وہ اس سے کم ٹیکسز کاٹے گئے، ان کو غیر قانونی طور پر ٹھیکیداروں کو ٹیکسز میں غیر قانونی طور پر ریلیف دی گئی، اور اس کے علاوہ بعض مقامات پر جو تھے ٹھیکیداروں کو لاگت سے بھی زیادہ پیسے یہ اللیگلی جاری کیے گئے، غیر قانونی طور پر جاری کیے گئے، تو اس میں ان کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے ابھی اس کا نوٹس لیا ہے، اور کہ یہ اس کی تحقیقات کرائی جائے، سفارش کی ہے حکومت سے کہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ یہ بڑے پیمانے پہ بے قاعدگیاں، یہ تو بلوچستان بالکل شاہ حسین، ان ڈیموں کی عدم تکمیل سے جو اثرات سامنے آ رہے ہیں، ان اثرات کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے نا کہ ایک تو یہاں پہ آبی ذخائر کی شدید کمی ہے، اور جو پانی جمع ہوتا ہے بارش کا، جو بھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ 1 کروڑ کیوبک فٹ پانی جو ہے یہ بلوچستان میں ہر سال، یہ بارش کا پانی جو کہ سیلاب کی صورت میں یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ڈیمز بنتے مقررہ وقت پہ تو یہ پانی جو تھا اس میں بڑے پیمانے پہ اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا تھا، اس کو جہاں پہ پانی کی شدید قلت ہے ان کو زراعت کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، اس پانی کو صاف کر کے یہ پھر پینے کے پانی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تو ایک جانب ہمارے ہاں پانی کی شدید قلت ہے، ہم اس کا رو رہے ہیں کہ پانی کی شدید قلت ہے، خشک سالی ہے، اور دوسری طرف ہماری یہ غیر سنجیدگی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ ڈیمز اہم علاقوں میں بننے تھے جہاں پہ خشک سالی کے اثرات کافی زیادہ تھے، مگر اس کو بلا وجہ
یہ تاخیر کے شکار ہوتے گئے ہیں، اور اب یہ حالت ہے کہ یہ جو 2020 میں جو ڈیمز مکمل ہونے تھے اب 2024 چل رہا ہے، اب 2024 میں بھی صرف 11 ڈیمز اس تیسرے مرحلے کے مکمل ہوئے ہیں۔ اور اس کے ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں، 2022 کا جو سیلاب آیا تھا بلوچستان میں، بالکل اس سیلاب میں بڑے پیمانے پہ ڈیمز جو وہ ٹوٹ گئے تھے، یعنی ایک اعداد شمار کے مطابق 160 سے زائد چھوٹے ڈیمز جو تھے یہ بلوچستان کے 23 اضلاع میں یہ ٹوٹ گئے تھے، اور جن میں سے 40 ڈیمز ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر ٹوٹ گئے، اور بقایا جو ڈیمز تھے وہ بھی ناکارہ ہے، اس میں بھی پانی ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی بھی تحقیقات نہیں کرائی گئی کیونکہ بڑے پیمانے پہ ان کی بھی اس میں بھی بدقسمتیاں سامنے آئی تھی۔ جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا، جس طرح سے آپ نے ہمیں ڈیٹیلز شیئر کی ہیں کہ بلوچستان میں ہر سال بڑے پیمانے پر بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، تو پھر اس کا پانی کہاں جاتا ہے اگر اسے سیو نہیں کیا جاتا تو؟ یہ پانی سیلاب ندی نالوں میں بہہ جاتا ہے، سیلاب کے نظر ہو کے یہ پھر جو ہے نا جا کے دریاؤں میں مل جاتا ہے، اور پھر جا کے سمندر میں یہ مل جاتا ہے یہ پانی۔ مطلب یہ پانی بالکل ویسٹ ہو جاتا ہے، ہم اس کو حالانکہ استعمال کر سکتے ہیں، اسے ذخیرہ کر سکتے ہیں، لیکن ذخیرہ کرنے کے بجائے ہم اس کو ٹوٹلی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ٹوٹلی ویسٹ کر دیتے ہیں، ٹوٹلی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بلوچستان میں 11 ملین 1 کروڑ 10 لاکھ کیوبک فیٹ جو تھے وہ بارش ہوتی ہے، مگر اس میں سے صرف 1 ملین یعنی صرف 10 لاکھ کیوبک فیٹ پانی ہم ذخیرہ کرتے ہیں بلوچستان میں۔ مطلب وہ تو نہ ہونے کے برابر ہی ہوا نا شاہ حسین۔ پانی ہمارا ضائع ہوتا ہے، ضائع ہو گیا، بالکل یہ جا کے دریاؤں میں مل جاتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، نہ اس سے ہم زرعی مقاصد کے لیے کام لے سکتے ہیں، نہ ہم اس سے پینے کے پانی کے لیے جو ہے نا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے وہ نقصانات الٹا یہ ہو جاتے ہیں کہ یہ آبادیوں کو جو ہے نا نقصانات پہنچاتے ہیں۔ بڑے پیمانے پہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو آبادیاں جو تھی وہ سیلاب کی نظر ہو گئی۔ اگر یہ پانی ذخیرہ ہوتا، ڈیمز بنتے، تو اس سیلابوں کا رخ جو تھا ہم روک سکتے تھے۔ ہمیں اٹھانا پڑا سیلاب کی صورت میں، جو ہمارے اتنے گاؤں تباہ ہوئے، شاید وہ نہ ہوتے، اور دوسری جانب ہمارا فائدہ یہ ہوتا کہ پانی بھی ذخیرہ ہو جاتا۔ پانی بھی ذخیرہ ہوتا، اس کا پھر یہ فائدہ بھی یہ ہوتا کہ جہاں ڈیمز بنتے ہیں وہاں نہ صرف یہ پانی ہم زرعی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سرفیس پہ، زمین کی سطح پہ، اس کے ساتھ ساتھ زیر زمین کی جو پانی کی جو سطح ہے وہ بھی اس سے اوپر آتا ہے۔ یعنی بلوچستان میں اگر کوئٹہ کا بتا دوں، کوئٹہ میں اس وقت زیر زمین پانی جو ہے وہ 1300 فٹ پہ ہے۔ اچھا، زیر زمین پانی کوئٹہ میں 1300 فٹ پہ ہے، تو 1300 فٹ کا مطلب یہ کہ ہم نے جو بات کی ہے اریگیشن والوں سے کہ 1300 فٹ کے بعد یہ تو یہ ہے کہ ہم وہاں سے پھر یہ معدنیات کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی پانی تو ختم ہو رہا ہے، زیر زمین پانی بالکل ختم ہو رہا ہے، 1300 فٹ آخری حد ہے جہاں سے ہم جو پانی نکال رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کو بھی بہتر بنایا جا سکتا تھا اگر یہ ڈیمز مکمل ہو جاتے، تو زیر زمین پانی کی سطح بھی اوپر آ سکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو زرعی مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اس کے جو ذیلی اثرات ہوتے ہیں سیلابوں کے، اس کو بھی ہم جو روک سکتے تھے، ایک اگر مکمل نہ روک تو اس میں بہتری ضرور لا سکتے تھے، مگر ہم نے یہ سارے مواقع ضائع کیے، ہم نے وسائل کا ضیاع کیا، ہم نے بالکل شاہ حسین، اس وقت ہمارے پاس ہمارے سامنے دو طرح کی سچویشنز موجود ہیں۔ ایک تو وہ جو 100 سے زیادہ ڈیمز جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں، دوسرا وہ جو ڈیمز موجود تھے ان کو جو سیلاب کے باعث نقصان ہوا ان کو بھی ٹھیک نہیں کیا گیا، تو اس کی وجہ سے ہم کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں؟ بالکل، اس میں تو اب بلوچستان جو ہے، بلوچستان کو تو ایسے حالات کا سامنا ہے کہ ایک بار پھر بلوچستان اگر یہ بارشیں لیٹ ہو جاتی ہیں، چونکہ اس کا پانی تو ذخیرہ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی جہاں پہ جو بنجر علاقے ہیں بارشوں کا ان کو کافی فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ ان علاقوں میں، مگر پھر ایک بار پھر ہم خشک سالی کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور خشک سالی کے اثرات ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں بلوچستان میں کہ یہاں پہ خوراک کی شدید قلت ہو گئی۔ جو حیوانات کا شعبہ ہے خشک سالی کے، ہمارا بلوچستان میں جو شعبہ وہ ہے معیشت کا دار و مدار ہے وہ یا تو زراعت پہ ہیں اور یا پھر یہ لائف سٹاک پہ ہیں، تو خشک سالی سے ہمارے یہ دونوں شعبے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور ہماری 70% جو دار و مدار ہے وہ ان دو شعبوں پہ ہے۔ ایک جانب خشک سالی سے ہم آلریڈی اچھا خاصا نقصان اٹھا چکے ہیں شاہ حسین ان سیلابوں کی وجہ سے، اور ابھی تک ان کی بھرپائی نہیں ہو سکی ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟
بالکل، یہ آنے والے وقتوں میں ماہرین جو بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اگر ہم نے اس پر فوری طور پر کام شروع نہیں کیا، یہ ڈیمز جو جس میں تاخیر کا شکار ہوئے یہ ڈیمز، اگر ہم نے اس کا ازالہ نہ کیا، ہم نے اس کے لیے فنڈز نہ رکھے فوری طور پر، تو آنے والے وقتوں میں جو اثرات ہوں گے وہ ایک ناقابل بیان ہے کہ جو ہم فیس کریں گے، جس کا ہم بلوچستان کے عوام سامنا کریں گے. چونکہ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان ملک کا 43% رقبے پر مشتمل ہے، وسیع رقبے والا صوبہ ہے. تو اس صورت میں اگر یہاں پانی کی بھی قلت ہوگی تو پہلے سے جو صورتحال ہے وہ مزید تباہ کن ہو جائے گی. اچھا شاہ حسین، کیا موجودہ حکومت نے ان ڈیموں کی تعمیر میں تاخیر کے ذمہ داران کے خلاف کسی قسم کے اقدامات کیے ہیں؟ اب چونکہ میں نے بتایا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اس پہ اسپیشلی ایک اجلاس ہوا اور محکمہ آبپاشی کے حکام کو اس میں طلب کیا گیا کہ اس کی وجوہات بتائی جائے کہ یہ جو 100 ڈیموں کا منصوبہ تھا یہ کیوں تاخیر کا شکار ہے، اور اس کے 5 مرحلے تھے. تو یہ 5 مرحلے اب مکمل ہونے تھے، مگر اب تک اس کے 3 مرحلے بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں. تو اس کی تو وجوہات طلب کی گئی ہے، ریکارڈ مانگا گیا، محکمہ آبپاشی کے حکام سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے کہ ڈاکومنٹری شکل میں اس کی وجوہات بتائی جائے، اور پھر حکومت سے بھی سفارش کی گئی ہے کہ حکومت اس پر فوری توجہ دے اور اس کا ازالہ کریں، اور محکمہ آبپاشی کے حکام کی جواب طلبی کریں، جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بالکل ناظرین، دیکھا جائے تو ڈیمز کسی ہاں سے سیلاب کی صورتحال سے بچنے کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی ڈیم تاخیر کا شکار ہوں، ان کی تعمیر میں تاخیر کی جائے تو آنے والا وقت جو ہے وہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہمارے سامنے رکھ سکتا ہے، اور اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں فوری طور پر اقدامات بھی کرنے ہوں گے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک اور اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پنجاب کے ٹیکس اکٹھا کرنے والے سرکاری محکمے صوبے میں ٹیکس کلیکٹ کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران پی سی بی، وابڈا اور ایل ڈی اے کی عمارتوں پر ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے ہیں. بڑے فارم ہاؤسز اور کثیر المنزلہ عمارتوں سے سرکاری فیس کی وصولی بھی نہیں کی جا سکی ہے. سرکاری رقم وصول نہ کرنے کی وجہ سے قومی خزانے کو اربوں روپے کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس ساری صورتحال کے بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے نواز سنگرا. نواز، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ٹیکس کلیکٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کا ہے، کیونکہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور پیسے جو صوبے کو اکٹھے ہوتے ہیں وہ ٹیکس کی شکل میں ہوتے ہیں. بالکل، ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پہ بات کی تھی کہ جو پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے وہ اربوں روپے کا جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکی، جس وجہ سے صوبے کو بہت سارے کام جو حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ لٹک جاتے ہیں، کیونکہ پیسے جو ہیں وہ نہیں آ رہے ہوتے. 3 بڑے محکمے ہیں جو صوبے میں ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ شیئر جو 46% ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ہے. اس کے بعد دوسرا جو بڑا شیئر ہے وہ بورڈ آف ریونیو پنجاب کا، جس نے 16% جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے. اور تیسرا جو بڑا محکمہ ہے جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہے وہ پنجاب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جس نے مختلف چیزوں سے جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے. ایک تو اس نے پراپرٹی ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ موٹر وہیکلز کی رجسٹریشن جو ہے اس پہ اس نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے. پراپرٹی ٹیکس کی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری ایسی جو ہمارے پاس دستاویزات سامنے آئی ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر پنجاب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے ٹیکس کی باری رقم جو ہے جو اکٹھی نہیں کی گئی، جس وجہ سے محکمے کو جو ہے وہ بہت بڑے لاس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے. جو 5 مرلہ کے گھر ہیں وہ پہلے ٹیکس سے ایگزمپٹ تھے، اب ان پر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 10 مرلے کے گھر پہ، تو 10 مرلے کا جو ٹوٹلی تمام جو گھر ہوتے ہیں ان پر ٹیکس ہوتا ہے، سوائے اس کے جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ کے ہوں یا کسی بیوہ کا 10 مرلے کا گھر ہو تو وہ جو ہے وہ ٹیکس سے ایگزمپٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ 2011 میں جب شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے جو اپنا فارم ہاؤسز ہیں ان پر جو ہے وہ ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا اور بہت ساری اس میں جو ہے وہ ڈیبیٹ کی گئی کہ اس ٹیکس کو کیسے دیکھنا ہے. لیکن بات اس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک بڑا ایشو یہ سامنے آیا کہ ایک جو پولیٹیکل فیملی تھی ان کا بھی ایک فارم ہاؤس تھا, تو بتایا یہ گیا کہ اس پر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگ سکتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ درمیان میں رستے تلاش کیے گئے کہ اس کو جو ہے وہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ جو فارم ہاؤسز ہے, یہ 4 کنال کا جو فارم ہاؤس پہ اس کے اوپر ٹیکس لگنا تھا, لیکن بعد میں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگایا گیا. اور آج جو بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں, جو 4 کنال سے اوپر کے فارم ہاؤسز ہیں لوگوں کے, یہ 2 سے 3% لوگ جو ہیں ان کے یہ بڑے فارم ہاؤسز ہیں جو اس ملک کی ایلیٹ ہیں, ان پر جو ہے یہ ٹیکس لگنا تھا جو نہیں لگا. اس کے علاوہ لگژری ٹیکس ہوتا ہے جو 200 جس بندے کی 2 کنال سے زائد کا کوئی گھر ہوتا ہے تو اس پر جو ہے وہ لگژری ٹیکس لگنا ہوتا ہے, اور اگر وہ 6000 اسکوائر فٹ پر اس کی جو ہے وہ کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے تو اس پر جو ہے وہ یہ کتنے کنال یا ایکڑ پر مشتمل گھر ہو تو وہ لگژری گھر کہلائے گا؟ 2 کنال پر جو گھر ہوتا ہے وہ لگژری گھر کہلائے گا. اور منیمم 2 کنال اور اس سے اوپر کے جتنے پھر وہ کنال پہ گھر ہوگا وہ لگژری گھر ہی کہلائے گا. جی بالکل ایسا ہے, وہ لگژری گھر کہلائے گا اور اس پر جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے. لیکن جو ہمارے پاس دستاویزات ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 22 کروڑ کے ایسے ٹیکسز جو ہیں جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے پراپرٹی ٹیکس کی مد میں اکٹھے کرنے تھے. 495 ایسے کیسز ہیں جہاں سے ٹیکس اکٹھا نہیں کیا گیا, جس سے محکمے کو جو ہے وہ ایک بڑا لاس کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس برس جو ہے وہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہدف جو ہے وہ 57 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے. اس سے پیچھے جو ہے وہ تقریباً 46 ارب روپے تھا پچھلے سال, اور اگر اتنے بڑی اماؤنٹ جو ٹیکسز کی ہے وہ اکٹھی نہیں کی جائے تو صوبے کو جو ہے وہ کتنے بڑے لاس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ لگژری گھروں پہ ہم اگر مزید بات کریں تو پنجاب جو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ بڑی کوتاہی سامنے آئی ہے کہ یہ جو ایک ٹیکس اکٹھا کرنا تھا اس کو اکٹھا نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے محکمہ جو ہے اس کی کوتاہی کی وجہ سے جو صوبے کو لاس کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور حکومت جو ہے اٹسیلف اس کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑا ہے. لگژری گھروں پر ٹیکس کی کیا سچویشن ہوتی ہے, کتنے % ٹیکس اپلائی کیا جاتا ہے اور کس حساب سے ہوتا ہے؟ اچھا, یہ ٹیکس جو ہے اس کو انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ یکمشت پے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو 3 یا 4 اقساط میں پے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران جو ہیں ان کی جانب سے چیزوں کی جو ہے وہ ویلیو صحیح نہیں لگائی گئی, جس وجہ سے اتنا بڑا لاس فیس کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں کیا گیا اس کھاتے میں کہ وہ لگژری ٹیکس میں ہیں, جہاں سے جو ہے اتنی بڑی رقم جو ہے وہ 22 کروڑ 24 لاکھ روپے جو ہیں وہ 1 سال کے دوران کمال ہے نواز, ایک طرف 5 مرلہ 10 مرلہ کو بھی وہ جو ہے وہ ٹیکس کی اس میں لے کے آ گئے ہیں وہ کاؤنٹنگ میں, تو ایک طرف لگژری ہاؤسنگ کے اوپر ہی وہ ابھی تک ٹیکس اپلائی نہیں کر سکے ہیں. اچھا, اس سے ایک بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس کے میں بیٹھے افسران اور ملازمین ہیں شاید وہ جو ہے وہ ٹیکس قانون سے جو ہے وہ نابلد ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. جب ان کا آڈٹ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. یا تو وہ ٹیکس قوانین سے نابلد ہوتے ہیں, اور یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے مینیج ہو جاتے ہیں اور وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے صوبے کو جو ہے ایک بڑی اماؤنٹ کا جو ہے وہ لاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن بعد میں یہ لوگ بہت ساری جو ہے وہ وضاحتیں لے کے پھر ہوتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے ہم نے تو بہت زیادہ ٹیکسز اکٹھے کر لیے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ آپ گلبرگ کے علاقے میں چلے جائیں جو آج کل جو ہے وہ پلازوں میں کنورٹ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہر دوسری بلڈنگ 40-30 منزلہ ہمیں دکھائی دیتی ہے گلبرگ میں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. اتنی بڑی عمارتیں پہلے کسی ٹائم جو ہے وہ کراچی میں تھی, لیکن اب جو ہے وہ لاہور میں بھی اتنی بڑی عمارتیں جو 30 سے 40 منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہیں. لیکن ان سے بھی جو ہے وہ ایکسائز کے جو لوگ ہیں انہوں نے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے جو ہے وہ یہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اکٹھا نہیں کیا, اور 15 ایسے افسران ہیں جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے یہ ٹیکس سے جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے اور ان سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. لیکن کثیر المنزلہ عمارتیں جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں, کیا وہ بھی ٹیکس نہیں دیتی ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ یہ مال غنیمت سمجھ کر جو سرکار کے ریسورسز ہیں ان کو کھانے پہ تولا بیٹھا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹیکس سے بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاورفل لوگ جو ہیں وہ ایسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایسے قوانین بھی جو ہے وہ ایگزمپشنز ایسی لے کے آتے ہیں جس سے وہ ٹیکس چھوٹ لیتے ہیں, اور جو سرکار کو ایک بڑی اماؤنٹ جانی ہوتی ہے وہ اپنی بالکل آ جا کے سارا ٹیکس جو ہے وہ غریب کے اوپر ہی اپلائی ہوتا ہے. وہ بیچارے کے نہ ریسورسز ہوتے ہیں نہ کانٹیکٹس ہوتے ہیں, اس کو تو ہر حال میں ٹیکس دینا ہی پڑتا ہے, اور جو اصل میں جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ اس سے آرام سے چھوٹ جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں.
بس یہی تو اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ جو ہے تمام ٹیکسز دینے سے وہ بری و ذمہ ہو جاتی ہے، اور ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے اس کو سارے ٹیکسز جو ہیں وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو پاکستان کا یہ کلچر ہے کہ جو غریب ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو غریب آدمی جو ہے وہ غریب آدمی کا جو ہے حق کھاتا ہے، اس کا خون پسینہ جو ہے اس کی جو محنت ہوتی ہے اس کو وہ جو ہے وہ اپنے کھاتے میں لے آتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سرکار کے جو ریسورسز ہوتے ہیں ان پر قابض ہو جاتا ہے، ٹیکس نہیں دیتا، اور تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اپنی جیب میں ڈالتا رہتا ہے، جس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ جو اشرافیہ ہیں، جو اس ملک کے امیر لوگ ہیں، وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز کہ ہم نے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بالکل نواز اسی طرف آنے والی تھی میں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی سرکار کی نادہندہ ہیں۔ بہت سی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بڑی امیر ہوتی ہیں، قومی خزانے کو کیوں نقصان پہنچا رہی ہیں اتنا؟ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والے ہوتے ہیں یہ ارب اور کھرب پتی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم جہاں پر ٹیکس ہوتا ہے ہم اس کو ایویژن کریں، ٹیکس چوری کریں، ٹیکس ہمیں نہ دینا پڑے۔ اب وہ ٹیکس ان کا جو ہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا ہو یا بورڈ آف ریونیو کا ہو، کہیں پر بھی یہ ٹیکسز نہیں دیتے۔ اس میں بہت زیادہ بڑے بڑے کیسز اس وقت جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو میں بھی انڈر ڈسکشن ہے کہ اس ملک کے بہت بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو ہیں وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں، جو کہ اب سامنے آ چکا ہے کہ اس بندے نے اتنا ٹیکس چوری کیا۔ اتنے بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان ہیں جو پوائنٹ آؤٹ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اتنا جو زیادہ اماؤنٹ ہے سرکار کی وہ چوری کی ہوئی ہے۔ اب کچھ افسران جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ضرور ہیں کہ ہم نے یہ رقم جو ہے یہ ان سے ریکور کرنی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ ان کے پاس سفارشیں ہیں کہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ انہیں نہ دینا پڑے۔ لیکن کچھ بورڈ آف ریونیو یا ایکسائز میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری آپ سے کوئی ذاتی لڑائی یا دشمنی نہیں ہے، جو سرکار کا پیسہ ہے وہ آپ خزانے میں جمع کروائیں، اس کے بعد ہماری اور آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو جو ابھی یہ دستاویزات ہیں اس کے مطابق یہ سامنے ہے کہ جو ایگریکلچر لینڈ اور بلڈنگز ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہوتی ہیں ان پر بھی جو کہ ریٹنگ ایریا میں نہیں آتی ان پر بھی جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے، لیکن یعنی کہ نواز دیکھا جائے تو ٹیکس سے کوئی بھی استثناء کسی کو حاصل نہیں ہے، ٹیکس ہر بندے نے دینا ہے اور ہر ادارے نے دینا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا چاہے وہ سرکاری ادارہ ہو۔ دیکھیں کوئی ادارہ ہو یا کوئی پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو یا کوئی عام شہری ہو، ٹیکس تو ہر جو ہے پاکستانی اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ٹیکس دیں گے تو ملک ترقی کرے گا، جب ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو ملک کیسے اوپر جائے گا۔ ایک طرف تو ہم نے بڑی بڑی امیدیں لگائی ہوتی ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرے، ہمیں تمام سہولیات دے، ہمیں ہیلتھ، صحت اور دیگر تمام جو معاملات ہیں ان حوالے سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے، لیکن دوسری طرف ہم جیسے ہی بندے ہیں جو ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سرکاری خزانے میں پیسہ آ جائے اور پھر فیسیلیٹیز جو ہے وہ ہمیں دیں، لیکن کیسے دیں گے گورنمنٹ جب گورنمنٹ کے خزانے میں پیسہ ہی نہیں ہوگا؟ اچھا اس میں بھی ایک چیز ہے کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں ہم تو دے دیتے ہیں، یہ اور طرح کے لوگ ہیں، یہ اس ملک کی جو ایلیٹ کلاس ہے یہ ٹیکس نہیں دیتی۔ جس دن انہوں نے پراپر ٹیکس دینا شروع کر دیا، آج کل ایف بی آر میں بھی یہی ایشوز ہیں، بورڈ آف ریونیو میں بھی یہی ایشوز ہیں، جہاں پر ٹیکس اکٹھے ہونے ہیں وہاں سب محکموں میں یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ کس سے کیسے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ جب پوری قوم جو ہے یہ تہیہ کر لے گی کہ ہم نے ٹیکس دینا ہے، بزنس کمیونٹی کو آپ دیکھ لیں ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گیس سستی دیں، ہمیں بجلی سستی دیں، ہمیں جو ہے وہ زیرو ریٹڈ کریں، لیکن جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم ڈوب گئے، ہم مر گئے، ہم ٹیکس نہیں دے سکتے، ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ سے لے بھی رہے ہوتے ہیں اور ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، یہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہم نے سرکار کو کھانا ہے، تمام سہولیات بھی لینی ہے اور ٹیکس جو ہے وہ بھی سرکار کے خزانے میں جمع نہیں کروانا۔ اگر ہم والنٹیرلی یہ چیزیں سوچنا شروع کر دیں، آپ باہر کی دنیا میں چلے جائیں وہاں پر کتنے بھاری ٹیکسز ہیں، وہاں کے جو سٹیٹس ہیں وہ پاورفل ہیں، لیکن ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ سٹیٹس کی بجائے جو اشخاص ہیں وہ پاورفل ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے۔ تو ہم بات کر رہے تھے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، ہاؤسنگ سوسائٹیز ایک اتنا پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر بھی جو ہے وہ جہاں پر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اور اگر یہ لوگ جو ہیں یہ ٹیکس جو ہے وہ اپنا ٹائم پہ جمع کروائیں تو قومی خزانے کو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ مل سکتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان جو ہیں یہ جو بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، اور اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو محکموں کے افسران ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ آج کل یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تو پرائیویٹ سیکٹر میں آ جاتی ہیں نا؟
بالکل ایسا یہ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ سرکاری ادارے بھی ہیں, کچھ سرکاری اداروں سے بھی پراپرٹی ٹیکس نہیں لیا گیا, کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے آپ اس حوالے سے؟ اچھا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سرکاری ادارے, سرکار کا پیسہ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے, کسی کی جیب سے نہ تو جانا ہے نہ کسی کی جیب میں جانا ہے, لیکن اس کے باوجود جو سرکاری ادارے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنا پراپرٹی ٹیکس نہیں دیتے. تو ابھی یہ سامنے آیا کہ پی سی بی, ایل ڈی اے اور واپڈا کے کچھ جو ادارے ہیں وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے نادہندہ ہیں, انہوں نے اپنا پراپرٹی ٹیکس نہیں دیا. ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پوچھے گا, وہ تو خود سرکاری ادارے ہیں, تو پھر ان سے پوچھ گچھ کیسے ہوگی, ان سے ریکوری کیسے ہوگی؟ اچھا, یہ اداروں کے اندر ایک سسٹم موجود ہے اور ہر ادارے کی اپنی جو اتھارٹی ہے اس کا باقاعدہ طور پر قوانین موجود ہیں کہ کس کی کیا ذمہ داری اور کس نے کیا کرنا ہے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو پراپرٹی قوانین کے نیچے لوگ آتے ہیں یا ادارے نیچے آتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں سے جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرے. لیکن اس کے باوجود یہ جو دستاویزات سامنے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ واپڈا, ایل ڈی اے اور پی سی بی کے جو ادارے ہیں انہوں نے ٹیکس اکٹھا ٹیکس نہیں دیا جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو دینا تھا. لیکن ایک میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 2-3 ماہ پہلے ایک ایسی چیز سامنے آئی کہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے ایک ایل ڈی کا آفس سیل کر دیا کہ آپ نے پراپرٹی ٹیکس نہیں دیا. اچھا, لیکن اس سے چند روز بعد جو ایل ڈی اے تھا اس نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا جا کے ایک آفس سیل کر دیا کہ جی آپ نے جو ہمارا ٹیکس تھا آپ نے وہ نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو یہ سرکاری محکمے جو ہے یہ اس طرح کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو یہ وہ تو آپس میں کھیلنے لگے ہوئے ہیں, تو ٹیکس کون دے گا؟ وہ صرف ہم نے اور آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے ٹیکس دینے کی. بالکل ایسا ہے, نظر تو یہی آ رہا ہے کہ یہ آپ اور ہم ہی بچ گئے ہیں, کیونکہ نہ تو اس ملک کی جو ایلیٹ ہے وہ ٹیکس دیتی ہے نہ ادارے ٹیکس دیتے ہیں. اگر اداروں کی بات کی جائے تو یہ جو سرکار کے ادارے ہوتے ہیں ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں, وہ کیا موقف دیتے ہیں بھائی آپ نے ٹیکس کیوں نہیں دینا جب آپ ساری فیسلٹیز اور لگژریز تو آپ انجوائے کر رہے ہیں, ہم جیسے لوگ تو پس رہے ہیں. اچھا, اس میں مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے کہ جو جس ادارے نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں سے نظریں چرا لیتے ہیں یا قوانین سے نابلد ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں ٹیکس لینے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کے ادارے ہیں تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ ان سے ٹیکس لینا نہیں. لیکن قوانین کو سٹڈی نہیں کیا جاتا. جب آڈٹ والے آتے ہیں وہ قوانین کو سٹڈی کرتے ہیں, وہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں. آڈٹ میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو خود مختار ادارے ہیں, کارپوریشنز ہیں یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, وہ پراپرٹی ٹیکس پے کرنے کی پابند ہیں. لیکن جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ تو بالکل سکون سے بیٹھا تھا, وہ سمجھ رہا تھا کہ ان سے تو ہم نے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لینا. کون پوچھے گا نواز, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر ان لوگوں کو کون پوچھے گا کہ بھائی آپ لوگوں نے بھی ٹیکس دینا ہے, قانون کون بتائے گا پھر ان کو؟ دیکھیں, جو آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے نا یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جاتی ہے. اب یہ چیز پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پنجاب اسمبلی میں یہ رپورٹس جا چکی ہیں. اس پر جو ہمارے قانون بنانے والے لوگ ہیں, جو اسمبلی کے لوگ ہیں, ان کو یہ پوچھنا چاہیے, ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یہ اتنی بڑی رقم جو سرکار کے خزانے میں جمع نہیں ہوئی اور یہ آپ کی نااہلی اور کوتاہیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, تو ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے پوچھیں, ان سے پراپر اس چیز کا جو ہے وہ حساب لیا جائے کہ آپ نے یہ ایسا کیوں کیا ہے. کیونکہ یہ سب سے بڑا ایشو تو جو ہے وہ ریسورسز کا ہے, پیسے کا ہے, آمدنی کا ہے, پاکستان کا ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اکانومی کا ہے, فنانسز کا ہے. جب یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی تو ملک کیسے ترقی کرے گا, صوبہ کیسے ترقی کرے گا؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ جو نظریں ہوتی ہیں وہ وفاق پر ہوتی ہیں کہ جو ایف بی آر ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے وہ ہمیں, کیونکہ ایف بی آر کا سسٹم نسبتاً جو صوبائی محکمے ہیں ان سے بہتر ہے ٹیکس اکٹھا کرنے میں. تو جو وہاں سے ہمیں نواز دیکھا جائے تو ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ تو ہمیں شروع سے درپیش رہا ہے. سکم کہاں پر ہے, کہاں پر ایسی پرابلم ہے جس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم ٹیکس کلیکشن میں آسانی ہو سکے ہمیں؟ اچھا, اس میں سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ اگر اداروں میں بیٹھے جو افسران اور ملازمین ہیں, اگر وہ نیک نیتی, ایک تو ہم سارا ملبہ جو ہے کہاں سے لے کے آئے, ہم سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں حکومتوں پر, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے جو بیوروکریسی ہے یا جو نیچے ان کے کام کرنے والے افسران اور آفیشلز ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. اب یہ جو سارے لیبس جن پر ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سارے ڈپارٹمنٹ کے ہیں, یہ سارے ان آفیشلز اور آفیسرز کے ہیں. اس میں گورنمنٹ کا تو گورنمنٹ نے ان کو ایک ٹارگٹ دیا کہ آپ نے اتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, لیکن اس کے انہوں نے قوانین دیے اور ٹارگٹ دیے. یہ قوانین سٹڈی کرنے اور ان ٹارگٹس کو جو ہے وہ اچیو کرنا یہ ان اداروں کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ادارے یا تو قوانین جو ہے ان کو سٹڈی نہیں کرتے یا پھر جو ہے یہ جان بوجھ کے ملی بھگت سے لوگوں کو فیور دینے کے لیے, فیور کا کلچر بہت زیادہ ہے. ایک فیورزم نہ ہو تو یہاں پر تو کوئی کام چل ہی نہیں سکتا.
ایک کیس ابھی بورڈ آف ریونیو میں میرے سامنے آیا کہ ایک بندہ ایک ڈیولپر جو ہے مشہور آدمی ہے اس نے 485 کنال زمین راولپنڈی میں ٹرانسفر کروائی ہے اور ٹیکس کتنا دیا ہے آپ حیران ہوں گے 40,000 روپے. ٹھیک 485 کنال زمین ٹرانسفر ایٹ دی اینڈ دیکھا جائے تو وہی ٹیکس جو ہے وہ پے نہیں کرنا ہے, اس میں بچت کرنی ہے, ساری ذمہ داری حکومت پر ڈال دی جاتی ہے, جبکہ حکومت کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بندے ہائر کر سکتا ہے, افسران ہائر کر سکتا ہے, ادارے بنا سکتا ہے, وہ خود جا کے ٹیکس کلیکٹ نہیں کرے گا. ناظرین, یہاں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پر سنسیئر ہونا پڑے گا جنہیں ہائر کیا جاتا ہے, تاکہ پراپرٹی ٹیکس یا دیگر جو بھی ٹیکس جو گورنمنٹ کی جانب سے اپلائی کیا جاتا ہے اسے کسی طرح سے کلیکٹ کیا جائے, اکٹھا کیا جائے, تاکہ قومی خزانے کو جو سالہ سال سے کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے بچا جائے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے خیبر پختونخوا کی, جہاں پر 6 ارب روپے کے منصوبے کی لاگت 10 ارب روپے تک پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے. 2019 میں کے پی حکومت نے انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز منصوبے کے لیے عالمی بینک سے 14 ارب قرضہ لیا. منصوبے کے تحت سوات اور ایبٹ آباد میں سڑک تعمیر کی جانی تھی. ابتدائی طور پر دونوں منصوبوں کے لیے 6 ارب روپے کی منظوری دی گئی. ستمبر 2022 میں ٹینڈر کے ذریعے دونوں منصوبوں کا ٹھیکہ 6 ارب کی بجائے 8 ارب روپے کر دیا گیا, جسے بعد میں مزید بڑھا کر 10 ارب 70 کروڑ روپے کر دیا گیا. اس سٹوری کا مزید احوال جانتے ہیں عارف سے. جی عارف, سب سے پہلے تفصیلات شیئر کیجئے اس منصوبے کی. جی بہت شکریہ. چونکہ پچھلی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور ٹورزم کو کافی جو تھی وہ ترجیح دی جا رہی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ 2019 میں انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا گیا. جس طرح کہ آپ نے بتایا عالمی بینک سے اس کے لیے 14 ارب روپے جو ہے وہ قرضہ لیا گیا تھا, اور اس انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کا یہ کام تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں جس طرح سوات میں ہیں, ایبٹ آباد میں ہیں, ان کو بحال کرنا, اور جہاں جہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں سڑکوں کی تعمیر و مرمت شامل تھی. تو ابتدائی طور پر 2 مقامات کی نشاندہی کی گئی. سوات میں منکیال کا جو اسپاٹ ہے اس کی نشاندہی کی گئی, اور 23 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اسی طرح ایبٹ آباد میں ٹھنڈیانی کا جو اسپاٹ ہے اس کے لیے بھی سڑک کی تعمیر 24 کلومیٹر سڑک کی جو تعمیر تھی اس کا فیصلہ کیا گیا, اور ابتدائی طور پر PC1 بھی تیار کیا گیا تھا. PC1 میں منکیال کا جو سوات میں منکیال کا روڈ ہے 23 کلومیٹر, اس کے لیے 3 ارب 48 کروڑ روپے رکھے گئے. اور اسی طرح جو ٹھنڈیانی کی جو روڈ ہے اس کے لیے 2 ارب 58 کروڑ روپے جو تھے وہ رکھے گئے تھے. PC1 ابتدائی طور پر اسٹیمیٹڈ کاسٹ پہ تیار ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے جس کو ٹیکنیکل سینکشن کہا جاتا ہے, اور ٹیکنیکل سینکشن میں ایکچوئل جو کاسٹ ہے اس کے اوپر PC1 تیار کیا جاتا ہے. PC1 تیار کیا گیا, پھر 2022 میں اس کا ٹینڈر جو ہے وہ دیا گیا, اور ٹینڈر بھی اب جو موجودہ وفاقی حکومت میں وفاقی وزیر ہیں ان کی بیٹے کی کمپنی ہے ان کو جو ہے وہ ٹھیکہ دیا گیا. اور PC1 میں جو کاسٹ مختص کی گئی تھی, قانون تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی چینجز کرنی ہے تو آپ دوبارہ ریوائز PC1 لے کے آئیں گے. تو دوبارہ PC1 کے بجائے انہوں نے ڈائریکٹ جو ٹھیکہ تھا وہ دے دیا 8 ارب اور 75 کروڑ روپے میں. تو جب یہاں پہ 8 کروڑ 75 روپے دیا گیا تو پھر اس میں PC1 پھر جب یہ بات سامنے آئی کہ PC1 میں ایک کاسٹ تھی اور ٹینڈر جو ہے وہ بغیر کسی ریوائز PC1 کے بڑی کاسٹ بڑھا دی گئی, اس پہ دیا گیا, تو یہ باز گشت شروع ہو گئی ڈپارٹمنٹ میں بھی. اس میں 2 ڈپارٹمنٹ انوالو, ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور ایک C&W ڈپارٹمنٹ, کیونکہ سڑکیں بنانے کا کام C&W ڈپارٹمنٹ کا ہے. تو PC1 بھی C&W ڈپارٹمنٹ نے بنایا تھا اور ٹینڈر بھی انہوں نے ڈائریکٹ دیا تھا. تو جب یہ بات سامنے آنے لگی اور ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ بات پھیل گئی, گورنمنٹ میں بھی پھیل گئی, تو پھر انہوں نے اس کو قانونی شکل دینے کے لیے ریوائزڈ PC1 تیار کیا 10 ارب 70 کروڑ روپے کا.
ٹھیک ہے. وہ بھی جب ٹورزم ڈپارٹمنٹ بھجوایا گیا ریوائز PC1 کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں اور اس کو آپ فردر پھر P&D ڈپارٹمنٹ بھجوائیں، تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اس پہ بہت زیادہ اعتراضات لگا دیے، اور اعتراضات میں یہ کہا گیا کہ عالمی بینک سے جو قرضہ لیا گیا تھا اور جو سڑکوں کے لیے PC1 میں 6 ارب روپے رکھے گئے تھے، تو باقی جو 2 ارب 68 کروڑ روپے اضافی جو بڑھائے گئے ہیں، اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے، کس سے اجازت لی گئی ہے، اپروول اس کا کس نے دیا ہے، اور ریوائز 5 کروڑ روپے کا منصوبہ 10 ارب روپے تک پہنچ کیسے گیا؟ کیا ریزنز پیش کی گئیں؟ جی یہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جب ڈپارٹمنٹ کو آیا کہ آپ نے یہ کیا، تو ڈپارٹمنٹ نے اعتراضات PC1 پہ لگا کے واپس کر دیا. پھر انہوں نے ایک اور PC1 تیار کیا 10 ارب 70 کروڑ کا، اور اس میں انہوں نے یہ جواز بتایا کہ چونکہ ابتدائی جو PC1 تیار ہوا تھا اس میں ابھی جو ہے ہم نے چینجز شروع کر دی ہیں، اور جو سڑکیں ہیں سڑکوں کو چوڑا کیا جا رہا ہے، اس میں تھوڑے بہت چینجز کیے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی لاگت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. لیکن P&D ڈپارٹمنٹ نے بھی اس پہ کافی اعتراضات لگا دیے کہ یہ تو بالکل قواعد کے برعکس ہے. اگر آپ کسی کی کاسٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو PC1 میں یہ گنجائش ہے کہ 15% تک اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر 45% جو تھی وہ کاسٹ بڑھائی گئی تھی. تو پھر سیاسی دباؤ بھی بہت تھا، پریشر بھی بہت آ رہا تھا، اور 2 سیکٹریز کو بھی اسی وجہ سے تبدیل کیا گیا تھا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے، کہ وہ اس PC1 کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے P&D ڈپارٹمنٹ بھجوانے کے لیے تیار نہیں تھے. جو اب موجودہ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری ہیں انہوں نے یہ حامی بھری، اور انہوں نے جو یہ ایک انلیگل جو قواعد کے برعکس جو کام جاری تھا، انہوں نے اس کو لیگل کور دیتے ہوئے PC1 کو P&D ڈپارٹمنٹ بھجوا دیا. P&D ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ رقم اماؤنٹ جو ہے اس میں بڑھا دی گئی ہے اور اس کو ابھی P&D ڈپارٹمنٹ بھی نہیں کر سکتی، تو انہوں نے اس کو کابینہ جو ہے خیبر پختونخوا صوبائی کابینہ سے مشروط کر دیا کہ اگر کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے تو بالکل بے شک دے دے. تو اینڈ پہ یہ ہوا کہ کابینہ نے 10 ارب 36 کروڑ روپے کی اس کو باقاعدہ طور پر PC1 کی منظوری دے دی. لیکن اس میں بہت ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ ہیر پھیر کی گئی ہے، کیونکہ یہ ٹھیکہ جو جن کو دیا گیا ہے وفاقی وزیر کے بیٹے ہیں، اور اس کا ذکر سابق صوبائی وزیر جو تھے C&W ڈپارٹمنٹ کے شکیل خان، انہیں جو احتساب کمیشن کو ایک احتساب کمیٹی کو انہوں نے جو ایک لیٹر دیا تھا، ایک درخواست جو اپنا رپلائی جمع کیا تھا، اس میں انہوں نے اس کی تفصیلی طور پہ بات کی تھی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ ٹینڈر جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اس کی کاسٹ بھی بڑھا دی گئی ہے، تو اس پہ انہوں نے انکوائری بھی بٹھائی تھی. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جب انکوائری کے لیے میں نے اس وقت کے سیکٹری C&W سے دستاویزات ریکارڈ مانگنے چاہے تو انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا. کسی قسم کی وہ میرے ساتھ جو ہے اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے میں نے ایک دفعہ تو انکوائری بند کر دی، دوسری دفعہ دوبارہ کچھ 1 مہینے بعد انکوائری شروع کی. تو پھر انہوں نے یہ الزام لگایا اپنے جو انہوں نے جواب جمع کرایا تھا کہ پھر وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک جگہ پر افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ یہ منصوبے مکمل نہیں ہوئے. ہم اگر انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز منصوبے کا ذکر کر لیں تو 2019 میں عالمی بینک سے 14 ارب کا قرضہ لیا تھا، اس کے باوجود یہ منصوبہ مکمل کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ سامنے آئی؟ جی بالکل، منصوبہ تو اسی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا کہ 2019 میں جب PC1 تیار کیا گیا تو 2-3 سال جو تھے وہ اسی پہ لگائے گئے، ٹینڈر پہ لگائے گئے. 2022 میں ٹینڈر دیا گیا، اس میں بھی پھر جو ہے وہ ٹینڈر بھی سست روی کا شکار تھا. جو بیڈرز اس میں شامل تھے 2 دفعہ جو ہے یہ ری ٹینڈر بھی ہوا ہے جو منصوبہ تھا. تو اسی کا یہ ایشو جو آ رہا ہے یہ سب اسی وجہ سے، ڈیلے بھی اسی وجہ سے آ رہا تھا کہ PC1 میں جو ایک 6 ارب روپے مختص تھے اور انہوں نے ٹینڈر 8 ارب 8.5 ارب پہ دیا، تو ساری اسی کے لیے اسی کی وجہ سے سارا منصوبہ جو ہے وہ اب تک ڈیلے کا شکار ہے. اور اس کو وہ ایک قانونی شکل نہیں دے پا رہے تھے، اور نہ ڈپارٹمنٹ کو سمجھ آ رہی تھی کہ جو یا ان سے غلطی ہوئی یا ان نے جان بوجھ کر کسی اس فرم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کو وہ لیگل کور دینا چاہ رہے تھے. لیکن ابتدائی طور پر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے جو سیکٹریز ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ انلیگل کام جو ہے اس کو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب جب پھر موجودہ اب جو سیکٹری ہیں وہ آئے تو انہوں نے ریوائز PC1 کو آگے فارورڈ کیا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اسی PC1 کی وجہ سے، اور جو لون لیا، قرضہ لیا گیا تھا، اور جو پھر پروجیکٹ کی جو کاسٹ بڑھی ہے، تو اسی وجہ سے اب تک وہ ڈیلے کا شکار آتا جا رہا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ منصوبوں کے نام کے اوپر ہی اتنے کروڑوں روپے کا جو ہے وہ فنڈز بھی لیے گئے ہیں اور اس کو بڑھایا بھی جا رہا ہے. تو منصوبے کے تحت سوات اور ایبٹ آباد میں سڑک تعمیر کرنا تھی، آپ نے جس طرح سے بتایا کہ اسی وجہ سے جو ہے اس کی لاگت بھی بڑی ہے کہ
کہ بھئی سڑکوں کو مزید چوڑا کرنا تھا، تو وہ ہو سکی ہیں یا نہیں ہو سکی ہیں؟ جی بالکل، اس پہ کام بھی شروع تھا، پھر کچھ عرصے بعد جب یہ باتیں سامنے آئیں اور جب یہ ٹیکنیکل جو انہوں نے ایک ہیرا پھیر کرنے کی کوشش کی تو اس پہ پھر کام روک دیا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے۔ اب جو ہے اس پہ دوبارہ کام جو ہے وہ شروع ہے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس منصوبے کو مکمل کر لیا جائے، لیکن جب تک PC1 اور ریوائز PC1 کی معاملہ جب تک حل نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہ منصوبہ بروقت مکمل ہونا جو ہے وہ فی الحال دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ 24 کلومیٹر سڑک ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ کہاں 2019 اور آج 2024 ہے، 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کتنا ٹائم ڈیوریشن دیا گیا تھا ان 2 منصوبوں کو مکمل ہونے کے لیے؟ جی بالکل، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ گزشتہ حکومت کی پریورٹیز میں جو ٹورزم تھا وہ شامل تھا، اور ان کی یہی کوشش تھی کہ جو ٹورسٹ اسپاٹ ہیں جہاں پر لوگوں کی کافی رش لگی رہتی ہے اور جہاں سے ان کو اچھی خاصی ریونیو آ سکتی ہے، تو ان کی یہی کوشش تھی کہ جلد سے جلد جتنی جلد ہو سکے ان منصوبوں کو مکمل کیا جا سکے۔ اس میں 2 اور منصوبے بھی شامل تھے، ایک چترال میں پکنک ایک ٹورسٹ اسپاٹ تھا اور ایک کالام میں جو تھا وہ بھی شامل تھا، لیکن چونکہ پیسے ان کے پاس سڑکوں کے لیے 6 ارب روپے تھے تو انہوں نے ابتدائی طور پر یہی فیصلہ کیا کہ منکیال جو ہے اس کو شامل کیا، سوات کا جو ٹورسٹ اسپاٹ ہے، اور ٹھنڈیانی کو شامل کیا گیا۔ باقی 2 جو تھے ان کو فی الحال انہوں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ 6 ارب روپے عالمی بینک کی طرف سے جو ان کو دیے گئے تھے 14 ارب، اس میں سے 6 ارب جو تھے وہ اس کمپوننٹ سڑکوں کے لیے رکھے گئے تھے۔ تو یہ جو 2 اسپاٹ تھے یہاں پر کافی رش بھی لگی رہتی ہے، ٹھنڈیانی کا جو اسپاٹ ہے اور سوات منکیال کا بھی ہے، یہاں سے اچھی خاصی جو ریونیو جنریٹ ہو سکتی ہے، لیکن کام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔ اور ان میں کوئی ڈیولپمنٹ کی گئی؟ ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ سامنے دکھائی دیتی ہے؟ جہاں تک ٹھنڈیانی کے اسپاٹ کی بات ہے تو ٹھنڈیانی تو کافی وقت پہلے یہ اسپاٹ ٹورسٹ اسپاٹ جو تھا ان کو تو وہ کیا گیا تھا، لیکن سڑکیں جو تھی وہ کافی بدحالی کا شکار تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی ٹورسٹ اسپاٹ ہوتے ہیں زیادہ تر خیبر پختونخوا میں، تو وہاں سڑکوں کی بہت حالت جو ہے وہ خراب ہے، اسپیشلی جو ہلی ایریاز ہیں، جو پہاڑی ایریاز ہیں جہاں پہ اچھے سیاحتی مقامات ہیں۔ تو ٹھنڈیانی کے لیے بھی سڑک تعمیر کرنا جو تھا ان کی پریارٹیز تھی، اور منکیال کے لیے بھی، تو اس پہ تو کام شروع تھا، بیچ میں کام رک بھی گیا تھا۔ ابھی بھی جب تک یہ ریوائزڈ PC ابھی تو کابینہ نے باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے، لیگل کور جو ہے ان کو حاصل ہو گیا ہے، تو اب اس پہ دوبارہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور سڑکوں کی جو بحالی ہے، جو تعمیر کرنا ہے، تو وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں اس قسم کے دیگر بھی بڑے منصوبے ہیں جس کے لیے عالمی بینکوں سے، دیگر جو بینکیں ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک دیگر ہیں، ان سے کافی جو ہیں قرضے لیے گئے ہیں، اور 2030 تک حکومت کی جانب سے تقریباً کوئی 2000 ارب تک قرضے لینے کے لیے معاہدے کیے گئے ہیں۔ تو حکومت کی جانب سے تو قرضے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اگر یہ منکیال اور ایبٹآباد کی بات کی جائے، کے پی حکومت صرف اور صرف قرضوں لینے کی اس وقت روش پہ قائم ہے، کیا دینے کے حوالے سے بھی کچھ سوچا ہے؟ کوئی منصوبہ بندی ہے ان لوگوں کے پاس؟ جی بالکل، یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو قرضے تو یہ اس مقصد کے لیے لے رہے ہیں، اگر ٹورسٹ اسپاٹ کو بحال کرنے ہیں تو یہی پلان ہے کہ اس سے کوئی ریونیو جنریٹ ہو، تو پھر وہ آگے وہ جو قرضے لے رہے ہیں تو اس کی واپسی بھی ممکن ہو۔ لیکن جب اتنا ڈیلے ہو رہا ہے ایک منصوبہ جو 2019 میں، کر پائیں گے یہ لوگ؟ جی بالکل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ 2019 کا منصوبہ اور 2024 شروع ہے، تو وہ بھی ختم ہونے والا ہے، اینڈ ہے 2024 کا۔ 5 سال گزر گئے ہیں جب ایک سڑک 5 سال میں نہیں بن پا رہی، اور 5 سال پہلے انہوں نے قرضہ لیا تھا، جس ٹائم قرضہ لیا تھا 140 روپے ڈالر، اس ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس دستاویزات ہیں اس میں 140 روپے ہے، اور ابھی جب واپسی کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کی کیا قیمت چل رہی ہے، اور 5 سال میں تو جب 1 روپے کا ریونیو نہیں آیا، اور مزید اس سڑک کو تعمیر کرنے میں شاید مزید بھی ان کو اس کی کاسٹ بڑھ جائے، مزید بھی پیسے درکار ہوں، تو فی الحال تو حکومت صرف پیسوں پہ پیسے ہی اور قرضوں پر قرضے ہی لے جا رہی ہے، واپسی کا تو ابھی تک کوئی پلان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا، اور آنے والے وقتوں میں جس طرح سے ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو کیا ان قرضوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟
جی بالکل، بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا 2000 ارب تک قرضہ جو ہے وہ لیا جا چکا ہے اور 2030 تک معاہدے کیے گئے ہیں، اس میں واپسی کے معاہدے بھی شامل ہیں۔ تو جو 5-6 سال پہلے جو قرضہ لیا، یہ 2013 سے جو ہے قرضے لینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جب سے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے۔ گزشتہ 2 ادوار بھی پی ٹی آئی کے تھے، یہ ادوار بھی، یہ بھی جو اب موجودہ ہے یہ بھی پی ٹی آئی کا ہے۔ تو 2013 سے یہ قرضے لینے کا سلسلہ شروع ہے اور اب تک جو ہے اس میں واپسی کا کوئی ہم نے نہیں سنا۔ حکومت معاہدے تو کر رہی ہے، یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حکومت نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا، دیگر اداروں سے قرضہ لیا، لیکن واپسی کا ابھی تک کوئی اس طرح کا عمل جو ہے وہ ہم نے سنا نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پر قرضے جو ہیں وہ اس منصوبوں کے لیے جاتے ہیں کہ جہاں پر حکومت کو پتا ہو کہ اس منصوبوں سے ہمیں ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہوگی اور اسی منصوبے کے تحت جو ہے ہم وہ قرضے واپس کریں گے۔ تو یہاں پر تو بہت سے اور بھی ایسے منصوبے ہیں جس کو اس نظر میں نہیں دیکھا گیا کہ اس سے ریونیو جنریٹ ہوگی، بلکہ بہت سے ایسے منصوبے ہیں کہ جن کو سیاسی بنیادوں پر کسی سیاسی شخصیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کاروباری شخصیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس قسم کے قرضے لیے گئے ہیں۔ اور جو موجودہ بھی جو 2 سڑکوں کا ٹھیکہ تھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی ایک وفاقی وزیر ہے، ان کی جو بیٹے کی جو فرم ہے ان کو دیا گیا ہے۔ تو معاملات تو فی الحال کلیئر نظر نہیں آ رہے، قرضوں پر قرضے لیے جا رہے ہیں اور پھر اس قسم کی کرپشن بھی کی جا رہی ہے کہ کاسٹ بڑھا کے 2-2.5 ارب روپے بڑھا کے اور اس کو پھر لیگل کور جو ہے وہ صوبائی کابینہ سے لے کر دی جا رہی ہے۔ جو موجودہ جو کیس ہے اس میں بھی صوبائی کابینہ سے بلا آخر منظوری لے لی گئی۔ اور جس کا ذکر ہم نے اپنی اس خبر کے سٹارٹ میں کیا، جس منصوبوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، کتنے فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور کتنے فیصد رہ گیا ہے تاکہ ہمیں کوئی امید نظر آئے کہ یہ منصوبے مکمل ہو بھی جائیں گے 5 سال کے بعد بھی؟ دیکھیں، اس منصوبے پر تو کام شروع ہے اور جب کام اس پہ کچھ عرصے کے لیے رک بھی گیا تھا اور جب اس پہ ابھی جو ہے اس میں یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ جب کابینہ نے منظوری دی ہے تو کابینہ نے باقاعدہ طور پر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب باقاعدہ طور پر ٹیکنیکل جو ٹیمیں ہیں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کی، وہ نہ صرف جائیں گی اس علاقے جو جہاں پر یہ منصوبہ شروع ہے، جہاں پہ سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں، اس کا معائنہ بھی کریں گی، پھر باقاعدہ طور پر رپورٹ بھی پیش کریں گی کہ پی سی 1 میں جو غلطیاں تھی اور اس غلطیوں کو صحیح کیا گیا ہے۔ جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ سڑکیں چوڑی کرنی ہیں، تھوڑی سی اور بڑھانی ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر جائیں گے اور دیکھیں گے، معائنہ کریں گے کہ سڑکوں پر اب تک کتنا فیصد جو ہے وہ کام ہو گیا ہے اور کتنا فیصد جو ہے وہ مکمل رہتا ہے۔ دیے جاتے ہیں۔ افسوس کام یہ ہے کہ 2019 میں شروع کیے ہوئے منصوبے 5 سال گزرنے کے بعد بھی مکمل نہیں ہو سکے ہیں۔ الٹا یہ ہوا ہے کہ ان کی لاگت ضرور بڑھ گئی ہے، جہاں 5 ارب کی لاگت رکھی گئی تھی وہ 10 ارب تک پہنچ گئی ہے، بلکہ 10 ارب سے بھی زیادہ پہنچ گئی ہے۔ جہاں پر سڑکوں کی حالت ناگفتہ بے ہے، وہاں پر منصوبے کیا مکمل ہوں گے؟ ناظرین، اگر یہی صورتحال رہی، صرف قرضے لینا ہی منصوبے بندی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، اس کی واپسی بھی کوئی اس کا سوچ وچار کرنی چاہیے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والے وقتوں میں منصوبے کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے اور عوام کو جو ہے سراسر صرف نقصان کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے حکومت کو کوئی ٹھوس لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ یہ منصوبے مکمل ہو جائیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔